अज़ीज़ बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल हिज्र, खुलासा और तर्जुमा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी ज़िदना इल्मा। खुलासा। इस सूरत की आयत नंबर 94 से मालूम होता है कि ये मक्का मुकरमा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के इब्तदाई ज़माने में नाजिल हुई थी, क्योंकि इस आयत में पहली बार आपको खुलकर इस्लाम की आम तबलीग का हुक्म दिया गया है। सूरत के शुरू में यह हकीकत बयान फरमाई गई है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की हुई किताब है, और जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, एक वक्त आएगा जब वो तमन्ना करेंगे कि काश वो इस्लाम ले आते। ये लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी माज़अल्लाह मजनून कहते और कभी काहन करार देते थे। इन बातों की तरदीद करते हुए कहानत की हकीकत आयत नंबर 17 और 18 में बयान फरमाई गई है। उन लोगों के कुफर की वजह से असल वजह उनका तकब्बर था, इसलिए अबली इबलीस का वाक़या आयत नंबर 24 ता 26 में बयान किया गया है कि उसके तकब्बर ने किस तरह उसको अल्लाह ताला की रहमत से महरूम किया। कुफ़ार की इबरत के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत सालिहा अलैहिस्सलाम के वाक़यात इख्तिसार के साथ बयान फरमाए गए हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तसल्ली दी गई है कि इन काफिरों की हट धर्मी की वजह से वो ये ना समझें कि उनकी मेहनत बेकार जा रही है। उनका फरीज़ा इतना है कि वो मौसर अंदाज में तबलीग करें, जो वो बेहतरीन तरीके पर अंजाम दे रहे हैं। नताइज की जिम्मेदारी उन पर नहीं है। सूरत का नाम कौम समूद की बस्तियों के नाम पर रखा गया है, जो हिजर कहलाती थीं, और उनका जिक्र इस सूरत की आयत नंबर 80 में आया है। तर्जुमा। ये सूरत मक्की है और इसमें 99 आयतें और 6 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। ये अल्लाह की किताब और रोशन कुरान की आयतें हैं। एक वक्त आएगा जब ये काफिर लोग बड़ी तमन्ना करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। ए पैगंबर, उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दो कि ये खूब खा लें, मज़े उड़ा लें और ख्याली उम्मीदें उन्हें गफलत में डाले रखें, क्योंकि अनकरीब उन्हें पता चल जाएगा कि हकीकत क्या थी, और हमने जिस किसी बस्ती को हलाक किया था उसके लिए एक मुअय्यन वक़्त लिखा हुआ था। कोई कौम अपने मुअय्यन वक़्त से ना पहले हलाक होती है और ना उससे आगे जा सकती है। और ये लोग कहते हैं कि वो शख्स जिस पर ये जिक्र यानी कुरान उतारा गया है, तुम यकीनी तौर पर मजनून हो। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आते? हम फरिश्तों को उतारते हैं तो बरहक फैसला देकर उतारते हैं, और ऐसा होता तो उनको मोहलत भी ना मिलती। हकीकत ये है कि ये जिक्र यानी कुरान हमने ही उतारा है, और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और ए पैगंबर, हम तुमसे पहले भी पिछली कौमों के मुख्तलिफ ग्रोहों में अपने पैगंबर भेज चुके हैं, और उनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आता था जिसका वो मजाक ना उड़ाते हों। मुजरिम लोगों के दिलों में ये बात हम इसी तरह दाखिल करते हैं कि वो इस पर ईमान नहीं लाते, और पिछले लोगों का भी यही तरीका चला आया है। और अगर बिलफर्ज हम उनके लिए आसमान का कोई दरवाज़ा खोल दें और वो दिन की रोशनी में उस पर चढ़ते भी चले जाएं, तब भी यही कहेंगे कि हमारी नज़रबंदी कर दी गई है, बल्कि हम लोग जादू के असर में आए हुए हैं, और हमने आसमान में बहुत से बुर्ज बनाए हैं और उसको देखने वालों के लिए सजावट अता की है, और उसे हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है।
البتہ جو کوئی چوری سے کچھ سننے کی کوشش کرے تو ایک روشن شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے اور اس کو جمانے کے لیے اس میں پہاڑ رکھ دیے ہیں، اور اس میں ہر قسم کی چیزیں توازن کے ساتھ اگائی ہیں، اور اس میں تمہارے لیے بھی روزی کے سامان پیدا کیے ہیں، اور ان مخلوقات کے لیے بھی جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی ضرورت کی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ہمارے پاس خزانے موجود نہ ہوں، مگر ہم اس کو ایک معین مقدار میں اتارتے ہیں، اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں ہم نے بھیجی ہیں، پھر آسمان سے پانی ہم نے اتارا ہے، پھر اس سے تمہیں ہم سیراب ہم نے کیا ہے، اور تمہارے بس میں یہ نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر کے رکھ سکو۔ ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ تم میں سے جو آگے نکل گئے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار ہی ہے جو ان سب کو حشر میں اکٹھا کرے گا۔ بے شک اس کی حکمت بھی بڑی ہے، اس کا علم بھی بڑا۔ ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لو کی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ اس نے کہا کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے، اور تجھ پر قیامت کے دن تک پھٹکار پڑی رہے گی۔ کہنے لگا، یا رب، مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ جا، پھر تجھے مہلت دے دی گئی، مگر ایک ایسی میعاد کے دن تک جو ہمیں معلوم ہے۔ کہنے لگا، یا رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اس لیے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ ان انسانوں کے لیے دنیا میں دلکشی پیدا کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان سے اپنے لیے مخلص بنا لیا ہو۔ اللہ نے فرمایا، یہ ہے وہ سیدھا راستہ جو مجھ تک پہنچتا ہے۔ یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، سوائے ان گمراہ لوگوں کے جو تیرے پیچھے چلیں گے، اور جہنم ایسے تمام لوگوں کا طے شدہ ٹھکانہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں داخلے کے لیے ان دوزخیوں کا ایک ایک گروہ بانٹ دیا گیا ہے۔ اسی طرف متقی لوگ باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ ان باغات میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ ان کے سینوں پر جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے۔ وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہاں نہ کوئی تھکن ان کے پاس آئے گی اور نہ ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال سنا دو، اس وقت کا حال جب وہ ان کے پاس پہنچے اور سلام کیا۔ ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک صاحب علم لڑکے کی ولادت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ ابراہیم نے کہا،
کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جب مجھ پر بڑھاپا چھا چکا ہے؟ پھر کس بنیاد پر مجھے یہ خوشخبری دے رہے ہو؟ وہ بولے، ہم نے آپ کو سچی خوشخبری دی ہے، لہذا آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو نا امید ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اپنے پروردگار کی رحمت سے گمراہ گمراہوں 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 کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اب آپ کے سامنے کیا مہم ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، البتہ لوط کے گھر والے اس سے مستثنیٰ ہیں، اور ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل رہے گی جو عذاب کا نشانہ بننے کے لیے پیچھے رہ جائیں گے۔ چنانچہ جب یہ فرشتے لوط کے گھر والوں کے پاس پہنچے تو لوط نے کہا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کیا کرتے تھے۔ ہم آپ کے پاس اٹل فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور یقین رکھیے کہ ہم سچے ہیں، لہذا آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور وہیں جانے کے لیے چلتے رہیں جہاں جہاں کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس طرح ہم نے لوط تک اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ اور شہر والے خوشی مناتے ہوئے لوط کے پاس آ پہنچے۔ لوط نے ان سے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہذا مجھے رسوا نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ کہنے لگے، کیا ہم نے آپ کو پہلے ہی دنیا جہان کے لوگوں کو مہمان بنانے سے منع نہیں کر رکھا تھا؟ لوط نے کہا، اگر تم میرے کہنے پر عمل کرو تو یہ میری بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں تمہارے پاس موجود ہیں۔ اے پیغمبر، تمہاری زندگی کی قسم، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی بدمستی میں اندھے بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کو چنگھاڑ نے آ پکڑا۔ پھر ہم نے اس زمین کو تہوالہ کر کے رکھ دیا، اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ بستیاں ایک ایسے راستے پر واقع ہیں جس پر لوگ مستقل چلتے رہتے ہیں۔ یقیناً اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اور ایکا کے باشندے بھی بڑے ظالم تھے، چنانچہ ہم نے ان سے بھی انتقام لیا، اور ان دونوں قوموں کی بستیاں کھلی شاہراہ پر واقع ہیں۔ اور ہجر کے باشندوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ موڑے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بے خوف و خطر مکان بنایا کرتے تھے۔ آخر انہیں صبح صبح ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس ہنر سے وہ کمائی کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو کسی برحق مقصد کے بغیر پیدا نہیں کیا، اور قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، لہٰذا اے پیغمبر ان کافروں کے طرز عمل پر خوبصورتی کے ساتھ درگزر سے کام لو۔ یقین رکھو کہ تمہارا رب ہی سب کو پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے تمہیں 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور عظمت والا قرآن عطا کیا ہے، اور تم ان چیزوں کی طرف ہرگز آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں میں سے مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہیں، اور نہ ان لوگوں پر اپنا دل کڑھاؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے اپنی شفقت کا بازو پھیلاؤ۔
اور کفر کرنے والوں سے کہہ دو کہ میں تو بس کھلے الفاظ میں تنبیہ کرنے والا ہوں۔ یہ تنبیہ قرآن عظیم کے ذریعے اسی طرح نازل کی گئی ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ کرنے والوں پر نازل کی تھی، اور جنہوں نے اپنی پڑھی جانے والی کتاب کے حصے بکھرے کر لیے تھے۔ چنانچہ تمہارے رب کی قسم، ہم ایک ایک کر کے ان سب سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے، لہٰذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علی الاعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو۔ یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود گڑھ لیا ہے۔ چنانچہ عنقریب انہیں سب پتہ چل جائے گا۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ بناتے ہیں ان سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو اور سجدہ بجا لانے والوں میں شامل رہو، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تم پر وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی کہ وفات۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔